अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम स्टॉन्ग ज़बान है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों के लिए चलता हूँ नज़म नंबर 4 यानी ए वादी लोलाब की तरफ। और इस नज़म के जो शायर है तो शायर एक मशहूर हमारे कौमी शायर जिनका नाम अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह है। और इन्होंने जो नज़म लिखी हुई है तो ये उनका हर शेर एक अलग मानी रखता है और एक अलग मानी लिए होता है। लिहाजा आप लोगों को शेर नंबर 1 की तरफ लिए चलता हूँ और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप इस वीडियो को या जितनी तशरीहात में अपलोड करता जाऊँगा आप इन अशार की तशरीहात से मुकम्मल इस्तेफादा करेंगे, यानी फ़ायदा उठाएंगे और आप अपने दोस्तों के साथ बाकी लोगों के साथ शेयर करते जाएंगे। मेरे चैनल पे हर नए आने वाले उनको चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा ताकि इससे हमारे हौसले में मज़ीद इजाफा हो। तो लिए चलता हूँ शेर नंबर 1 की तशरीह की तरफ। शेर नंबर 1 क्या है? शेर नंबर 1 यही है कि पानी तेरे चश्मों का तड़पता हुआ सीमा, पानी तेरा, पानी तेरे तेरे चश्मों का तड़पता हुआ सीमा, मुर्गान सहर तेरी फजाओं में है बेताब, ए वादी लोलाब। अल्फाज के मानी की तरफ आप लोगों को लिए चलता हूँ। सीमाब के मानी है पारा, पारा जिसको कहते हैं एक धात। मुर्गान मुर्ग की जमा है और मुर्गान के मानी है परिंदे। सहर के मानी है यानी सुबह। बेताब के मानी है बेचैन, बेकरार। और फजा के मानी यहाँ पे हवा है। इस शेर का जो मफहूम है वो कुछ यूं बनता है, ए वादी लोलाब तेरे चश्मों में पानी पारे की तरह मुतहर्रिक है और तेरी फजा में सुबह के परिंदे बेकरार है, बेचैन है। इस शेर में असल में इस शेर की तशरीह की तरफ लिए चलता हूँ। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कौमी शायर एक फितरत शनास शायर है और वो फितरत के मनाजिर से ख़ास लगाव रखते थे, ख़ास नस्बत रखते थे, ताल्लुक़ रखते थे। और कश्मीर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के आबा व अजदाद का इलाका था, एरिया था। और इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कश्मीर नस्र से ताल्लुक़ भी रखते थे, इसलिए इकबाल को इस खित्ते से ख़ास लगाव था। जाहिर है कि जो बंदा एक जगह पे पैदा होता है, वो पैदा तो सियालकोट में हुए थे लेकिन इनके आबा व अजदाद का एक इलाका था, तो इस खित्ते से इनका ख़ास लगाव था और इसका इजहार इस नज़्म में हमें वाज़ेह महसूस किया जा सकता है। अब इस शेर की तशरीह की तरफ आप लोगों के लिए चलता हूँ। शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने वादी लोलाब के हुस्न जमाल को, यानी खूबसूरती को अपने फलसफियाना यानी अंदाज में बयान किया है। वो कैसे? वो ऐसे कलम इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी शायरी में यानी मुसलसल जदोजहद का पैगाम दिया है और उन्होंने अपने मुसलमानों के या मुसलमान नौजवानों जवानों का खून गरमाने के लिए, उनके अंदर जोश पैदा करने के लिए उन्होंने इसी शायरी की है। और इनकी शायरी की वजह से मुसलमान जवान जो थे वो उनके सीनों में, उनके दिलों में जोश बढ़ता रहा और बढ़ाते रहे जोश को अपनी शायरी के ज़रिए से। तो मुसलसल हरकत में रहना और नए जहान की तलाश करना इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के लिए ये बहुत पसंदीदा मौज़ूआत हैं। आपने ज़िंदगी को हरकत से ताबीर किया है और यानी ज़िंदगी में हरकत करनी चाहिए और दायमी हयात के लिए या हमेशा की ज़िंदगी के लिए मुस्तकिल हरकत ज़रूरी है। जिस तरह एक जगह पे उनके शेर है कि चलने वाले निकल गए हैं, चलने वाले निकल गए हैं, जो ठहरे ज़रा वो कुचल गए हैं। और इकबाल रहमतुल्लाह के हवाले से एक बात मशहूर है और ये बात हमें बार बार जो हमारे प्रोफेसर साहब थे, मतलब जो डॉक्टर फ़कीर रहमान फ़कीरी साहब, वो हमें कहा करते थे क्लास के दौरान में, एमफिल की क्लास में, कि इकबाल रहमतुल्लाह के हवाले से एक बात बड़ी मशहूर है कि वो अगर किसी रास्ते पे रवाना हो जाते थे, किसी मंजिल पे रवाना हो जाते थे और उनको पता चल जाता था कि ये मंजिल, ये रास्ता कठिन नहीं है,
مشکل نہیں ہے، آسان ہے، لہذا وہ اسی راستے کو چھوڑ کر واپس لوٹتے تھے یا واپس آ جاتے تھے۔ لہذا علامہ اقبال رحمۃ اللہ اپنی شاعری کے ذریعے سے مطلب کبھی کیا کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں۔ کبھی تو یہ کہتے ہیں کہ پیرونا ایک ہی تسبیح میں بکھرے دانوں کو، جو مشکل ہے تو اس مشکل کو آسا کر کے چھوڑوں گا۔ بہرحال علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ وادی لولاب کے چشموں کے پانی کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ چشمے مسلسل رواں دواں ہیں، ان کا پانی ٹھہرا ہوا نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ چشمے کا پانی ہو، چاہے دریا کا پانی ہو، چاہے ندی کا پانی ہو، چاہے نہر کا پانی ہو، وہ تو مسلسل حرکت کرتا ہے، اور صرف یہ پانی حرکت نہیں کرتا، اسی طرح چاہے سورج ہو، چاہے چاند ہو، چاہے ستارے ہو، چاہے دن کا وقت ہو، چاہے رات کا وقت ہو، تو ان وقتوں سے ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے۔ ہر چیز اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، فرشتے اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، سورج چاند ستارے اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، اور رات اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، اسی طرح اپنی ڈیوٹی کر رہی ہے، اسی طرح دن اپنی ڈیوٹی۔ تو اسی وجہ سے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے یعنی اپنی ڈیوٹی میں لگایا ہوا ہے، ہر چیز اپنی ڈیوٹی کر رہی ہے، لیکن صرف ایک انسان ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی سے یعنی کیا ہے، وہ غافل ہے۔ شاعر نے ان چشموں کے پانی کو سیماب جیسا کہا ہے، پارا کہا ہے۔ جس طرح پارا سکون سے نہیں رہ سکتا، اسی طرح یہ پانی بھی بے تاب اور بے قرار ہے، اور وہ پانی بہتا چلا جا رہا ہے۔ ان چشموں میں اضطراب کی کیفیت ہے، بے چینی کی کیفیت ہے، کیونکہ وہ پانی مزید بہتا چلا جاتا ہے۔ جو حالت اس پانی کی ہے وہی اسے پینے والوں کی بھی ہوگی۔ یعنی اقبال رحمۃ اللہ علیہ کشمیریوں کی یعنی جدوجہد آزادی کے قائل تھے، اور اس پر غاصبوں کے قبضے کے سخت خلاف تھے۔ اس لیے کشمیری جوانوں کی آزادی سے محبت اور بیتابی اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو بہت باتی تھی، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ان کو آزادی مل جائے۔ آپ نے چشموں کے پانی کی بیتابی بیان کر کے، بے قراری بیان کر کے، در حقیقت اہل کشمیر کی بے قراری بیان کی ہے۔ تو یعنی جس طرح یعنی پہلے میں نے جو شعر کا آغاز کیا کہ پانی تیرے چشموں کا تڑپتا ہوا سیما، یعنی یہ جو پانی بہ رہا ہوتا ہے تو یہ بے قرار بہ رہا ہوتا ہے، یہ اپنی منزل کی طرف یعنی یہ اسی طرح اسی راستے پہ، اسی جگہ پہ، اسی دریا میں، اسی ندی میں وہ بہ رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ مرغان سحر تیری فضاؤں میں ہے، یعنی کیا، مرغان سحر تیری فضاؤں میں ہے بیتاب۔ یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں اقبال رحمۃ اللہ علیہ دوسرے مصرع میں، یعنی وادی لولاب کے پرندوں کی بے قراری کا ذکر کیا ہے کہ پرندے بے قرار کیوں ہیں۔ جس طرح وہاں کے چشموں کا پانی بیتاب تھا، وہاں کے چشموں کا پانی بے قرار تھا، اسی طرح وہاں کے پرندے بھی بے قرار ہیں، وہ بھی ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھ جاتے، بلکہ اپنی بیتابی، اپنی بے قراری کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ کیونکہ زیادہ تر پرندے ایسے ہی ہوتے ہیں، پرندے ہوتے ہی ایسے کہ ایک جگہ پہ بیٹھتے ہیں، کبھی دوسری جگہ پہ بیٹھتے ہیں، کبھی ایک جگہ پہ جاتے ہیں، کبھی دوسری جگہ پہ جاتے ہیں۔ اس شعر میں ہمارے لیے ایک پیغام یہ بھی ہے کہ وہ پیغام کیا ہے، وہ پیغام یہی ہے کہ اے نوجوانوں، تم لوگ بھی ان پانی کی طرح، ان پرندوں کی طرح، ان موسموں کی تبدیلی کی طرح تم لوگ بھی حرکت اور مسلسل حرکت اور یعنی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ اگر تم اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے، جس طرح ایک شعر ہے کہ تھندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ کبھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یا اسی طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا ایک شعر ہے کہ ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، وہ کون سا عقدہ ہے جو وہ ہو نہیں سکتا۔ ایک انسان اگر وہ ہمت کرے تو کیا نہیں ہوگا، ہمت کی ضرورت پڑتی ہے۔ آج کل تو انسان کی جتنے بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ہمتیں مطلب غلط استعمال ہو رہی ہیں، ان کا جوش غلط استعمال ہو رہا ہے۔
ان کی زندگی غلط استعمال ہو رہی ہے، ان کا ٹائم وقت غلط استعمال ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو، جتنے بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دلوں میں یہ رمق پیدا کر لے۔ رمق کا مطلب یعنی یہ چاشنی پیدا کر لے، یہ طاقت پیدا کر لے، یہ قوت پیدا کر لے، تاکہ وہ اپنے حوالے سے سوچیں، اپنے حوالے سے فکر مند ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت کچھ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہوا ہے، بہت ساری نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم انسانوں کو ملی ہوئی ہے، لیکن ہم لوگ ان نعمتوں سے فائدے نہیں اٹھا رہے، ہم لوگ تو غفلت میں پڑے ہوئے۔ اور آج بھی مطلب یہ بات مجھ پہ بار بار یہ آیا ہوتی ہے، یہ باتیں ہم پہ بار بار آیا ہوتی ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے میں نے مطلب کچھ دن پہلے بھی ایک ویڈیو دیکھی تھی، وہ ایک بندہ دوسرے کو کہہ رہے ہے کہ یہ سوشل میڈیا تجھے استعمال کر رہا ہے، تجھے یوز کر رہا ہے۔ لہٰذا کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے حوالے سے فکر مند ہونا چاہیے۔ اگر ہم اپنی زندگی کے حوالے سے فکر مند ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی ضرور دے گا۔ آج کل بہت سارے اسٹوڈنٹس اسی بات کے در پہ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ٹیسٹ ہم نے یہ ٹیچر نے دیا ہوا ہے تو اس ٹیچر کا دیا ہوا ٹیسٹ وہ اس کے لیے تیاری نہیں کرتے۔ جب وہ کالج آ جاتے ہیں تو وہ پھر کالج میں اس کی تیاری شروع کرتے۔ وہ ان کے پاس گھر میں کیا وقت نہیں تھا، ان کے پاس وقت تھا لیکن وہ اپنے وقت کو داؤ پہ لگا رہے ہوتے، اپنی زندگی کو ناکامیوں کی طرف لے کے جا رہے ہوتے۔ لہٰذا اس شعر میں بھی ہمارے لیے جو چھپی ہوئی بات ہے، جو راز کی بات ہے، جو پتہ کی بات ہے، جو اہم بات ہے، جو اہمیت کی حامل بات ہے، تو وہ یہی ہے کہ جس طرح پارا اپنی جگہ پہ نہیں ٹک سکتا، جس طرح پرندے اپنی جگہ پہ نہیں مطلب ٹک سکتے، جس طرح پانی ایک جگہ پہ حرکت وہ مسلسل سکون میں نہیں رہ سکتا، اسی طرح انسان کو بھی اسی طرح حرکت جاری رکھنی چاہیے۔ اس طرح پرندوں کی بے قراری اور اسی طرح پانی جو بہتا ہوا ہوتا ہے یا جو بہہ رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر جو بے قراری ہوتی ہے تو وہ بے قراری ان کی زندگی کا باعث ہے، ان کی زندگی کی وجہ ہے، ان کے اندر زندگی مطلب دوڑ رہی ہوتی ہے۔ مطلب میں نے یہ سنا ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ وہ بندہ جو اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے تو اللہ کا ذکر کرنے والا وہ زندہ ہے، جو اللہ کا ذکر نہیں کر رہا ہوتا وہ مردہ ہے، بقولی اس حدیث کے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا کی جو زندگی ہمیں عطا کی ہے تو ہم ہمیشہ تو اس دنیا میں نہیں رہیں گے، کچھ وقت کے لیے ہم اس دنیا میں رہیں گے۔ لہٰذا بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اگر وہ سوشل میڈیا ان کو یوز کر رہے ہیں، اس کا ٹائم تباہ کر رہا ہے، لہٰذا ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے ایسی ویڈیوز دیکھنی چاہیے، مجھے ایسی کتابیں ڈاؤن لوڈ کرنی چاہیے جن کی وجہ سے مجھے فائدہ ہو، ایسی ویڈیوز دیکھنی چاہیے جن کی وجہ سے ان کو فائدہ ہو۔ ان ویڈیوز سے ان کو بہت ساری چیزیں نوٹ کرنی پڑتی ہیں تاکہ وہ ان سے نوٹ کرتے جائیں، ان سے فائدہ اٹھاتے جائیں، ان سے استفادہ کرتے جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ اب اس شعر کی تشریح سے استفادہ ضرور کریں گے۔ اس شعر کا جو محاصل ہے، جو ابریجمنٹ ہے، جو خلاصہ ہے، وہ کچھ یوں ہے کہ شاعر علامہ محمد اقبال احمد شعر میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح پانی تیرے چشموں کا تڑپتا ہوا سیما، جس طرح جو پانی بہ رہا ہوتا ہے چشموں کا اور وہ حرکت کرنے کے لیے وہ مسلسل حرکت کر رہا ہوتا ہے۔ حرکت کیوں کر رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کے اندر ایک زندگی ہوتی ہے۔ اسی طرح مرغان سحر تیری فضاؤں میں ہے بہتا، اور اسی طرح جو صبح کے وقت جو مطلب جو پرندے ہوتے ہیں وہ فضاؤں میں، وہ ہواؤں میں سفر کرنے کے لیے بےتاب ہوتے، بے قرار ہوتے ہیں، اپنے گھونسلوں کو چھوڑ کر وہ خالی پیٹ اپنے گھونسلوں کو چھوڑ کر نکل جاتے ہیں، اور جب وہ پرندے آ رہے ہوتے ہیں تو ان کے منہ میں اور ان کے پیٹ میں انہوں نے بہت ساری چیزیں مطلب وہ جمع کی ہوتی ہیں، خوراک جمع کیا ہوتا ہے، وہی جمع کیا ہوا خوراک اپنے بچوں کے لیے وہ لے کے آتا ہے، اور وہ ان کی بچوں کی جو زندگی ہے وہ اسی سے جڑی ہوتی ہے۔ لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی طرح ہم لوگ، اگر ہمارے پیرنٹس، ہمارے والدین ہمارے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، ہمارے لیے محنت کر رہے ہیں، ہمارے لیے باہر فورن کنٹریز میں وہ محنت مزدوری کر رہے ہیں، تو لہٰذا ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے۔ کیا ہم نہیں کر سکتے؟ ہمارے ہاتھ تو کسی نے مطلب پکڑے نہیں ہے، یا ہمیں تو کسی نے ہاتھ سے پکڑا تو نہیں ہے کہ تم کی محنت نہ کرو، محنت کرو، محنت سے کسی نے کسی کو روکا نہیں ہے۔ لہٰذا ہم انسانوں کو اس زندگی میں بہت زیادہ کمالات حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر اس انسان کو کامیابی دیتا ہے، جس طرح مولانا ظفر علی خان کا ایک شعر ہے،
جو ایک آیت کا ترجمہ ہے قرآن پاک کا، وہ آیت وہ شعر کچھ یوں ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا۔ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے، اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ ہماری حالتیں بدل دے؟ ہمیں اپنی حالت بدلنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ہاں، یہ کام ضرور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ میری حالت کو بدل دے۔ تو حالت کو بدلنے کے لیے دعا بھی مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی حاصل کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ساتھ مدد کرتا ہے، لیکن جو انسان اپنی حالت بدلنے کی کوشش کرتا ہے، تو یعنی وہ لوگ جو اپنی محنت جاری رکھتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کا میں بھی ضرور دیتا ہے، چاہے ان کی محنت کسی بھی حوالے سے، کسی بھی فیلڈ کے حوالے سے ہو۔ اگر ایک بندہ ہے وہ ڈرامے بناتا ہے، تو ڈرامے بناتے بناتے ان کی جو ایکٹنگ ہے وہ اتنا پختہ ہو جاتا ہے، یا ان کی ایکٹنگ اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ وہ کمال تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح سنگر بھی کمال تک پہنچ جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یعنی ہر وہ پروفیسر وہ بھی کمال تک پہنچ جاتا ہے، ڈاکٹر بھی کمال تک پہنچ جاتا ہے، انجینئر بھی کمال تک پہنچ جاتا ہے۔ ہر انسان اپنے کمال تک پہنچ سکتا ہے، لیکن اگر وہ اپنی محنت مسلسل جاری رکھے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ اگر آپ لوگ اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کا موقع اگر آپ کو مل رہا ہے تو آپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا چاہیے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ باقی لوگوں تک بھی فائدہ پہنچتا چلے جائیں۔ اور اپنی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور مجھے بھی خصوصاً امید رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامل نصر ہو۔ جتنے بھی لوگوں کے گھر میں اگر بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مہلک امراض سے، اچانک حادثات سے، مہلک امراض سے، ہر قسم کے اچانک حادثات سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں۔ اور مجھے خصوصاً امید رکھیے گا، تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔